नॉवल तुम्हें देख मुस्कुराए हम वायुजाला नास एपिसोड 2। वो इस वक्त बुटीक से निकली थी जब सामने उसे फवाद अपने इंतजार में खड़ा नजर आया था। वो उसकी तरफ बढ़ी थी। उसके करीब आते ही फवाद ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला था और वो अंदर बैठ गई थी। उसने दरवाजा बंद करके खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। थक गई हो? फवाद ने कहा था। इन दिनों उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई थी। फासले बस इतने ही सिमटे थे कि बात आप से तुम तक आ गई थी। हाँ, ये तो रोज का मामूल है, उसने सामने देखते हुए कहा था। इसलिए तो मैं रोज आ जाता हूँ तुम्हारी थकन उतारने, उसने मायने खैज अंदाज में कहा था। वो बस मुस्कुराई थी। कहाँ जा रहे हैं हम आज? वो उसे रोज एक नई जगह लंच करवाने ले जाता था, चाइनीज खाने। उसने इस बात में सर हिलाया था। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वेटर खाना रख चुका था। फवाद मुसलसल उसे देखे जा रहा था और इससे वो चिढ़ गई थी। क्या हुआ है? क्यों देख रहे हो ऐसे? कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने नजर हटाते हुए कहा। क्या? यही कि ये थकन काम की है या कोई और वजह है? उसकी बात पर कुछ पल के लिए वो घबरा गई थी। और क्या वजह होनी है? जाहिर है काम की ही है, उसने नजरें चुराते हुए कहा था। खुदा करे कि काम की ही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें काम के अलावा किसी और वजह से थकन हो। कोई वजह नहीं है और, उसने मुस्कुराकर कहा था। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा था। उसने नाम पढ़ा। हेलो नूर यार, कहाँ हो तुम अभी? फैजू की आवाज थी। एक फ्रेंड के साथ लंच करने आई थी, उसने फवाद की तरफ देखते हुए कहा था, जो कि उसी को देख रहा था। अच्छा जल्दी आ जाओ यार, मैं तुम्हारी बुटीक में हूँ, एक काम था जरूरी, वो उसके ऑफिस में मौजूद फूलों को देखते हुए कह रहा था। अच्छा मैं बस 10 मिनट में आई, उसने कॉल कट करके फवाद की तरफ देखा था। सॉरी मुझे जाना होगा, फैजू इंतजार कर रहा है ऑफिस में, वो मुआजरत करते हुए खड़ी हुई थी। ये फैजू कौन है? उसने पूछा था। कजन है मेरा, फवाद ने सर हिलाया था और अब उसे बुटीक छोड़ने जा रहा था। वो 10 मिनट में ही ऑफिस में पहुंच चुकी थी जब उसे सामने ही फैजू बैठा नजर आया था। सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा, वो उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने आखिर कोई दोस्त बना ही लिया। फैजू की नजर अब भी उन फूलों पर थी। हाँ, कोई इस काबिल मिल ही गया, उसने मुस्कुराकर कहा था। चलो ये भी अच्छा है। वैसे ये फूल भी उसी काबिल इंसान के दिए हुए हैं, उसने आखिर पूछ ही लिया था। नूर की नजरें भी फूलों तक गई थी। वो मुस्कुराई थी और सर इस बात में हिलाया था। मैं समझ गया था कि कोई खास इंसान ही होगा। वो नूर के चेहरे को गौर से देख रहा था। तुम किसी काम से आए थे? उसने बात बदली थी और उसे भी अपना काम याद आया था। हाँ, बहुत जरूरी काम है। वो आगे को झुका था। नूर अब उसकी बात सुन रही थी। रात वो घर पहुंची थी तो मामा अपने इंतजार में बैठे देखा था। तुम आज फिर देर से आई हो, मामा ने खड़े होकर कहा था। जी, और आपको आज फिर एक जरूरी बात करनी है। वो जानती थी उसका इंतजार अब तक सिर्फ जरूरी बात के लिए किया जा रहा होगा। तुम पहले खाना खा लो, मामा ने कहा था। नहीं, फैजू के साथ खाकर आई हूँ, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा था। तुम दोनों एक ही जैसे हो, घर से भागने वाले। मामा की बात पर एक तल्ख मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। हम वाकई एक ही जैसे हैं, जिंदगी से भागने वाले। उसकी बात पर मामा कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। तुम्हारे बाबा और अंकल फैजू की शादी करना चाहते हैं, मामा की बात पर उसने हैरानगी से उनकी तरफ देखा था। अच्छा, उसने सर झुका लिया था। लेकिन फैजू कभी नहीं मानेगा, तुम जानती हो। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। जानती हूँ, सर दोबारा उठाया था। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम उससे बात करो, उसे मनाओ।
اس نے ماما کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماما اس سے یہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ ماما اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ ایک قدم سیڑھی پر رکھ کر وہ رکی تھی اور پلٹ کر ماما کو دیکھا تھا۔ پاپا سے کہیے گا کہ اس کی شادی میں تب تک نہیں ہونے دوں گی جب تک ہم میں سے کوئی ایک مر نہیں جاتا۔ وہ کہتے ساتھ اوپر اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ماما ہاتھ سینے پر رکھے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے نور کا نمبر کوئی تیسری مرتبہ ڈائل کیا تھا مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رات 1 بجے کا وقت تھا جب اس نے ایک بار پھر اسے کال ملائی تھی۔ ہیلو۔ اس کی آواز کچھ عجیب تھی۔ تم روئی ہو؟ فواد پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ نور کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ اس کے آنسو اسے بے چین کر رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے۔ کچھ تو ہوا ہے۔ پلیز نور رونا تو بند کرو۔ وہ جانتا تھا اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو ٹھہرے ہوں گے۔ زندگی بہت مشکل ہے فواد۔ کھڑکی سے باہر آسمان دیکھتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ میں آسان بنا دوں گا۔ وہ خیالوں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم قسمت کو ہرا نہیں سکتے۔ میں ہرا سکتا ہوں۔ وہ پر یقین تھا۔ کیسے؟ ہتھیار سے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اس کی بے وقوفی پر۔ قسمت سے کوئی بھی ہتھیار نہیں لڑ سکتا۔ اگر لڑ بھی لے تو جیت نہیں سکتا۔ میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ قسمت کو ہرانے کے لیے کافی ہے۔ کون سا ہتھیار ہے تمہارے پاس؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ محبت، جواب آیا تھا۔ محبت؟ محبت تو خود لا حاصل ہوتی ہے فواد۔ ایک لا حاصل چیز قسمت سے نہیں لڑ سکتی۔ نظریں اب بھی آسمان پر تھی۔ محبت لا حاصل نہیں ہوتی۔ محبت کرنے والوں کا حوصلہ کبھی کبھی کم ہوتا ہے، اس لیے ان کی محبتیں لا حاصل رہ جاتی ہیں۔ اس کا جواب آیا تھا۔ نہیں فواد، محبت کرنے والوں کو محبت کے ساتھ حوصلہ بھی بھرپور ملتا ہے۔ مگر یہ جو وقت ہے نا فواد، یہ محبتوں کو اس جگہ جا کر مارتا ہے جہاں سارے حوصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ انداز کھویا کھویا تھا۔ فواد چونکا تھا۔ میری محبت وقت کو بدلنے کا حوصلہ رکھتی ہے، چاہے تو آزما لیں۔ اسے بہت یقین تھا۔ نور کو اس یقین سے ڈر لگا تھا۔ آزمائش مت مانگو فواد۔ محبت تو خود آزمائش ہے، اور اگر وقت نے بھی آزمائش شروع کی تو آنسو بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ فواد اس کی باتوں سے زیادہ اس مایوسی پر حیران تھا۔ آخر وہ محبت سے اتنی مایوس کیوں تھی؟ وقت کی کون سی آزمائش سہ رہی تھی وہ؟ کیا اس نے اس کی زندگی میں آنے میں دیر کر دی تھی؟ کیا کوئی اور اس کی محبت کا مالک بن گیا تھا؟ یہ خیال ہی اسے تڑپا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ محبت پر اس کا یہ یقین ایسے نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسے دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کی آزمائش میں اس کا واحد ساتھی بننا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ہمسفر بننا چاہتا تھا۔ اسے اب فیصلہ کرنا تھا اور وہ کر چکا تھا۔ بس اب اور دیر نہیں۔ وہ پیپر دے کر نکلی تھی جب سامنے فائز پر نظر پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ بات بدلی تھی۔ آپ بہت اچھا ہوں۔ معنی خیز انداز تھا۔ ڈرائیور آتا ہوگا لینے، آپ کو جانا چاہیے، اس نے سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہت جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ ناراض ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے، اس نے یقین دلایا تھا۔ پھر کیسا ہے؟ نہیں جانا چاہتی دور؟ وہ تھوڑا قریب ہوا تھا۔ فائز پلیز آپ جائیں۔ وہ پیچھے ہوئی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے ایک بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بیگ تھامتے ہوئے کہا تھا۔
لاسٹ پیپر کی شام کالج میں فیئرویل پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں تم یہ پہنو، اس نے کہا تھا۔ اوکے، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی اور وہ اسے دور تک جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایمر کو اس نے ساری بات بتا دی تھی اور اب وہ اس کا مشورہ بھی سن چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ایمر کے مشورے پر عمل کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے نور سے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر نور کے رابطہ نہ کرنے پر اسے افسوس ہوا تھا۔ وہ فائز کا دیا ہوا ڈریس دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اسے یہ ڈریس بہت پسند آیا تھا۔ بلیک کلر کا بہت جدید طرز کا یہ ڈریس پہن کر وہ بہت خوبصورت لگنے والی تھی اور اسے انتظار تھا اس دن کا جب وہ یہ ڈریس پہن کر اس کے سامنے جائے گی۔ وہ کیا کہے گا؟ دونوں طرف انتظار تھا، ایک ہی دن تھا، ایک ہی مقصد تھا، نہ جانے انجام کیا تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا تھا۔ وہ تیار ہوا تھا، بہت دل سے۔ آج اسے ایمر کے مشورے پر عمل کرنا تھا، آج اسے کامیاب ہونا تھا۔ وہ آج خوش تھی، اس کا دیا ہوا تحفہ پہن کر وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ آج بہت دنوں بعد اسے لینے آیا تھا۔ نور حیران نہیں تھی، وہ جانتی تھی وہ ضرور آئے گا۔ کہاں تھے اتنے دن؟ اس نے پوچھا تھا۔ آج کا انتظار کر رہا تھا، ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ آج کیا خاص بات ہے؟ خاص بات تو ہے اور وہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا۔ اس نے سر ہلایا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک جگہ روکی تھی۔ نور نے باہر نکل کر دیکھا تھا، سامنے ایک عمارت تھی جو گھر یا ادارہ تو نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اندر چلیں، پتہ لگ جانا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا اور اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جا رہا تھا۔ وہ حیران تھی، یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس عمارت کا دروازہ اس نے کھولا تھا، دونوں نے اندر قدم رکھا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ آنکھیں بند کرو، ختم ہو جائے گا، اس نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب آنکھیں بند اور میرے 3 تک گننے کے بعد آنکھیں کھول دینا۔ اس نے آنکھیں بند کر دی تھی۔ 1، اس نے گننا شروع کیا۔ 2، 3، لائٹس جل گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور وہ پتھر بن گئی تھی۔ پارٹی میں اس کی کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس اور تمام ٹیچرز بھی موجود تھے۔ اس کی نظریں فائز کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ اسے اب تک نظر نہیں آیا تھا۔ وہ امیمہ اور باقی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی جب وہ اسے اندر داخل ہوتے نظر آیا تھا۔ بلیک سوٹ میں وہ بہت نمایاں لگ رہا تھا، یہاں موجود ہر شخص سے زیادہ پرکشش۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں، دونوں مسکرائے تھے۔ دونوں نے ایک ہی رنگ پہن رکھا تھا، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کو گھومتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں موقع ڈھونڈ رہے تھے ایک دوسرے سے بات کرنے کا اور انہیں موقع مل گیا تھا۔ امیمہ اپنی باقی دوستوں کی طرف گئی تھی، وہ اب اکیلی کھڑی آس پاس دیکھ رہی تھی جب فائز اس تک آیا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اس نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں تو آج خاص طور پر تیار ہوا ہوں۔ پوچھو کیوں؟ اس نے اس کے پوچھنے کا انتظار کیا تھا۔ کیوں؟ اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ کیونکہ آج کا دن بہت خاص ہے۔ پوچھو کیوں؟ وہ پھر رکا تھا۔ کیوں؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ کیونکہ آج کا دن اظہار کا دن ہے، وہ مسکرایا تھا۔ مطلب؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ مطلب آج میں تم سے اظہار کرنا چاہتا ہوں اپنے جذبات کا اور سننا چاہتا ہوں تمہارا اظہار۔ وہ جیسے فیصلہ سنا رہا تھا، یہاں سب موجود ہیں۔ اس نے اسے آس پاس کا احساس دلایا تھا۔ ہمیں کوئی نہیں سن رہا۔ اس نے اس کا اعتراض ختم کیا تھا۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ اس نے پوچھا تھا۔
पहले सुनना है। क्या? एक और सवाल हुआ। जवाब? वो उसे हूबहू देख रहा था। किस बात का? सवाल हुआ। मोहब्बत करती हो मुझसे? उससे बड़ा सवाल हुआ था। नायला का दिल जोर से धड़का था। बोलो। वो मुंतजिर था। उसे लगा आज वो उसका जवाब सुनकर ही जाएगा। बोलो नायला। इंतजार में शिद्दत थी। हाँ। सर झुकाकर एतराफ हुआ था। फाइज के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब मैं बताऊं? उसने पूछा था। क्या? वो फिर समझकर नासमझ बन गई थी। तुम्हारे लिए अपने एहसासात। उसने हाँ में सर हिलाया था। तो सुनो। वो उसके थोड़ा करीब हुआ था। नायला को अपनी जान मुश्किल में लगी थी। फाइज ने बगौर उससे देखा था, फिर उसके गाल छूने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, मगर हाथ की रफ्तार बहुत तेज थी। इतनी तेज कि उसके गालों को छूते ही एक जोरदार आवाज ने सबको उनकी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। शर्म आनी चाहिए आपको अपने उस्ताद से ऐसी बातें करते हुए। अगर मैं आपको कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हुदूद से बाहर निकल जाएं। अपनी थर्ड क्लास मोहब्बत अपने तक रखें। और उसने उंगली उसकी तरफ बढ़ाई थी। आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वो बोल कर जा चुका था। सबकी नजरें उस पर थी और वो तो पत्थर बनी अब तक उसी रास्ते को देख रही थी जहां से वो गुजरा था। उसे लगा कि वो अपने एक एक कदम तले उसका एतबार, उसका मान, उसकी मोहब्बत और उसकी जात को रोंद कर जा रहा था। ये अचानक क्या हुआ था? आसपास के लोग उसे देखकर क्या कह रहे थे, उसे कुछ खबर नहीं थी। उसे तो ये एहसास भी नहीं हो पा रहा था कि उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके चेहरे को गीला कर रहे थे। न जाने कब और कैसे उसके कदम उठे थे और वो वहां से निकली थी। उसने देखा था वो शख्स बाहर उसके इंतजार में खड़ा था। अब क्यों खड़ा था वो? कैसे लगे मेरे एहसासात? वो उसके करीब आकर उसे कह रहा था। वो खामोश रही थी, बस पथरीली निगाहों से उसे देख रही थी। जानती हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले दिन से बस एक ही एहसास, एक ही जज्बा था। वो उसके आंसुओं को देखते हुए कह रहा था। उसकी खामोशी अब भी कायम थी। वो उसके चेहरे के करीब हुआ था। वो बस उसे देख रही थी। इंतकाम का जज्बा, उसने कहा था और नायला को लगा जैसे उसका दिल मर गया हो। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं वो थप्पड़ भूल जाऊंगा? वो मुस्कुराया था। फाइज सिद्दीकी कभी कुछ नहीं भूलता। उसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी जिसे आज वो पहली बार देख रही थी। अच्छा लगा तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर। फिर कभी नहीं मिलेंगे हम। बाय। वो उसे अलविदा कहकर जा चुका था और वो उसे जाता देख रही थी। 1, 2, 3। उसने आंखें खोली थी और वो पत्थर बन गई थी। एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था जिसके चारों तरफ फूलों की लड़ियां लटक रही थी। जमीन कागज के फूलों की पत्तियों से भरी हुई थी। सामने एक मेज थी जिस पर फूल बिखरे हुए थे। वो खोए हुए अंदाज में चलकर उस मेज की जानिब गई थी। वहां एक रिंग रखी हुई थी। शायद वो डायमंड की थी। उसने फवाद की जानिब देखा जो उसे गौर से देख रहा था। ये क्या है? फवाद ने उसे जवाब नहीं दिया था, बल्कि अब सामने की दीवार की जानिब गया था जो पर्दे से छकी हुई थी। वो उसके करीब गया था और उसकी एक डोरी को जोर से खींचा था। पर्दा हट गया था और जो सामने आया था उसे देखकर नूर चौंक गई थी। छोटे छोटे फूलों से उस दीवार पर कुछ लिखा था। विल यू मैरी मी? उसकी आंखें इन लफ्जों में अटक गई थीं। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हुई थी। फवाद उसके तासुरात देख रहा था। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। वो एक कदम और पीछे हुई थी। नहीं, उसने कहते हुए नफी में सर हिलाया था। वो पीछे होती जा रही थी। नजरें उन्हीं लफ्जों में अटकी थी। नूर। फवाद आगे बढ़ा था। वो एक कदम और पीछे हुई थी।
ایسا نہیں ہو سکتا فواد، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا تھا۔ فواد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ محبت کرتے ہیں ہم تو شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ پر یقین انداز میں کہہ رہا تھا۔ نور حیران ہوئی تھی۔ تو کیا اس نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ لی تھی؟ اس نے سوچا تھا۔ محبت اور شادی یہ دونوں ہی لا حاصل ہیں فواد۔ اس نے اپنے بازوؤں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ تم محبت سے بھاگنا چاہتی ہو نور، پر میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، اس نے کہا تھا۔ میں بھاگ چکی ہوں فواد، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ ایک اور آنسو اس کی آنکھوں سے گرا تھا۔ میں تمہیں روکنا نہیں، خود سے باندھنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اس نے اس کی آنکھ سے اپنی انگلی کے ذریعے اگلا آنسو چنتے ہوئے کہا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بولتے ہی پلٹی تھی۔ وہ وہاں سے فرار چاہتی تھی، پر فواد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ کیوں؟ اس نے وجہ جان کر اس کا ہر اعتراض ختم کرنا تھا۔ کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، نکاح ہو چکا ہے میرا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی اور وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی تھی، مگر اپنے پیچھے محبت کے اس مسافر کو پتھر کا بنا گئی تھی جس کا سفر بے منزل رہا تھا۔ رات کی تاریکی پھیل گئی تھی۔ وہ اپنے اپنے دلوں کے بوجھ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ فائز کا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اس دھوئیں میں اسے ایک عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنا انتقام لے چکا تھا، مگر اسے سکون اب بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بس سگریٹ کے اس دھوئیں میں اس لڑکی کا عکس دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اب اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ چھت پر تنہا بیٹھی تھی، اس کی نظریں اس آسمان کی طرف تھی جہاں اسے اس انسان کا عکس نظر آ رہا تھا جو اس کے منہ پر تھپڑ مار کر گیا تھا، لیکن یہ تھپڑ اس کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کی محبت کو لگا تھا۔ اس کا دل مر گیا تھا۔ وہ اس کے دل کا قاتل تھا۔ اسے اس قاتل کا عکس اس آسمان پر نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ گھر کی پچھلی طرف لان کی گھاس پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں اس چاند پر تھیں اور اس چاند میں اسے اس شخص کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو اس کی اندھیروں سے بھری زندگی کا چاند بن کر ان اندھیروں کو مٹانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے داغ دے آئی تھی۔ اب وہ اس کا چاند نہیں بن سکتا تھا، وہ پرایا تھا اور اس پرائے کا عکس وہ اب بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی چہرہ تھا، وہ جو اس کی محبت تھی، جس کی محبت کا وہ مسافر تھا، مگر وہ اس کی نہیں تھی۔ اس کی منزل اس سے دور ہو گئی تھی۔ اس کا سفر اب لا حاصل تھا، لیکن وہ چہرہ اب بھی نگاہوں میں تھا۔ اس کی یادیں لا حاصل نہیں تھی۔ آج کا دن کسی کو راز نہیں آیا تھا۔ آج کی رات ان سب پر بھاری تھی۔ نہ جانے وقت نے آگے کیا کھیل کھیلنا تھا۔ حسن پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ابو اس کی بات اپنی سالی کی بیٹی سے طے کر چکے تھے، کیونکہ یہ اس کی امی کی خواہش تھی۔ ماں باپ کی خوشی اور مرضی کی خاطر اس نے اپنی محبت کی قربانی دے کر سائرہ سے شادی کر لی تھی۔ اس کی شادی کے بعد اس کی بہن کی شادی کا دور چلا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی کوئی بھی بات ٹالنا جیسے اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی بہن فاطمہ اپنے ایک یونیورسٹی فیلو سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہاں بھی امی اور ابو محبت کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے اور فاطمہ کی شادی اس کے چچا زاد سے کروانا چاہتے تھے۔ فاطمہ نے حسن سے امی ابو کو منانے کے لیے کہا تھا اور بچپن سے اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا بھائی اس بار بھی اس کی خواہش کے لیے امی ابو کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے گھر تک چھوڑ دینے کی دھمکی دے دی تھی اور آخرکار اس کے والدین فاطمہ کی شادی اس کی پسند سے سلیم صدیقی کے ساتھ کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔
انہی دنوں اللہ نے حسن کو ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا جس کا نام حسن نے نور رکھا تھا، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا نور ہی تو تھی۔ نور کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی فاطمہ کی شادی کر دی گئی تھی اور وہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ نور 3 سال کی تھی جب فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا جسے سب فیضو کہا کرتے تھے۔ نور اور فیضو کے درمیان 3 سال کا مختصر فرق تھا، اس لیے وہ دونوں ہی آپس میں اچھے اور گہرے دوست بن گئے تھے۔ وہ 5 سال کے تھے جب دادا اور دادی دونوں 1 مہینے کے گیپ سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد حسن نے اپنا بزنس اچھا خاصا بڑھا لیا تھا اور ترقی ہو رہی تھی۔ ان کے حالات بے حد اچھے ہو گئے تھے۔ حسن کی زندگی خوشحال اور مکمل تھی، مگر اس میں صرف ایک چیز کی کمی تھی اور وہ کمی تھی بیٹے کی۔ خدا نے اسے نور کے بعد کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ وقت گزرتا رہا تھا۔ نور اور فیضو بھی اپنی تعلیم کے آخری مرحلے پر تھے اور حسن خالد کے دل میں بیٹے کی کمی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکیلے سب سنبھال رہے تھے۔ نور نے بھی ایک دن چلے جانا تھا تو پھر کون ان کا بازو بنے گا؟ یہ احساس انہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ انہی دنوں جب نور کا فیشن ڈیزائننگ کا آخری سال چل رہا تھا اور فیضو MBA کر رہا تھا، اچانک فاطمہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ٹیومر تھا اور وہ آخری سٹیج پر تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ فیضو بھی ماں کی طبیعت کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا رہا تھا۔ ایسے میں فاطمہ کو فیضو کے مستقبل کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی فیضو کا اچھا مستقبل دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے ایک سمجھوتا کرنا تھا اور وہ کرنے والی تھی۔ اس دن حسن فاطمہ سے ملنے آئے تھے، ساتھ سائرہ بھی موجود تھی۔ جب فاطمہ نے کہا تھا، حسن میری ایک خواہش ہے اور مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ کی طرح اب بھی اسے پورا کرو گے۔ کیوں نہیں کروں گا؟ تمہارا بھائی ہوں میں، کہو کیا چاہتی ہو؟ حسن خالد نے کہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم فیضو کو اپنا بیٹا بنا لو، وہ پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ وہ میرا ہی بیٹا ہے؟ وہ سمجھے نہیں تھے۔ نہیں، میں فیضو اور نور کا نکاح کروانا چاہتی ہوں آج ہی۔ ان کی بات پر وہ چونک گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں تم فیضو کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنی بیٹی دے سکو؟ ایسی بات نہیں ہے فاطمہ، پر نور فیضو سے بڑی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، سائرہ نے کہا تھا۔ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں۔ بولو حسن، کیا تم نہیں چاہتے کہ فیضو تمہارا بیٹا بن کر تمہارا سہارا بنے اور نور ساری زندگی تمہاری نظروں کے سامنے رہے؟ انہوں نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ حسن نے سائرہ کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا، مگر حسن کو فاطمہ کی بات بھلی لگی تھی۔ آپ فکر مت کریں، آج ہی دونوں کا نکاح ہوگا۔ حسن یہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ سائرہ کو دیکھ کر فاطمہ مسکرائی تھی۔ آخر بیٹے کا مستقبل سنور گیا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، نور کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ سائرہ جو نور سے بات کر چکی تھی، حسن کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا کیا ہے اور کیا برا، یہ میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور اسے نکاح تو کرنا ہی ہوگا، مرضی سے نہیں تو زبردستی۔ کمرے کے باہر کھڑی نور پاپا کی بات پر حیران ہو گئی تھی۔ آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کو حق ہے فیصلہ کرنے کا۔ سائرہ ان کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ حق تو مجھے بھی تھا، تو کیا نہیں ہوئی میری زبردستی شادی؟ وہ دھاڑے تھے اور نور چونک گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ تو کیا اپنی شادی کا انتقام آپ نور سے لیں گے؟ بیٹی ہے وہ آپ کی۔ سائرہ نارمل ہی تھی، شاید اسے عادت ہو گئی تھی ان باتوں کی۔ اسی بات کا تو رونا ہے کہ بیٹی ہے، اگر بیٹا ہوتا تو میرا سہارا بنتا، اور اب اگر مجھے ایک بیٹا مل رہا ہے تو تم دونوں ماں بیٹیوں کو میری خوشی ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ غصے میں بول رہے تھے۔ سائرہ رک گئی تھی اور نور
وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے پاپا کو اس کے بیٹی ہونے پر افسوس ہے۔ وہ کمرے کے اندر آئی تھی، اپنے پاپا کے بالکل سامنے۔ آپ کو بیٹا چاہیے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مجھے یہ نکاح چاہیے، حکمانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ اگر یہ نکاح ہوا تو آپ کو بیٹا مل جائے گا نا؟ اس نے پوچھا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ہاں، انہوں نے جواب دیا تھا۔ اگر یہ نکاح ہوا تو آپ کو بیٹا مل جائے گا، مگر آپ اپنی بیٹی کو کھو دیں گے۔ منظور ہے آپ کو؟ اسے ایک مان تھا کہ اب پاپا انکار کر دیں گے، وہ اسے کھونا نہیں چاہیں گے۔ منظور ہے، نکاح کی تیاری کرو، 2 گھنٹے بعد قاضی آئیں گے۔ وہ کہہ کر جا چکے تھے۔ مان ٹوٹ گیا تھا، ایک سگی بیٹی ہار گئی تھی، ایک بیٹا جیت گیا تھا۔ وہ پاپا سے بات کر چکا تھا، پر پاپا بھی ماما کے آگے کچھ بولنے سے قاصر تھے۔ ماما نے اسے قسم دے کر اس نکاح پر مجبور کر دیا تھا۔ نور کو اس نے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا، وہ اس سے بڑی تھی، اس کی واحد دوست تھی، مگر وہ اس حیثیت سے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، اس نے اپنے نکاح پر نہیں بلکہ پاپا سے اپنی لا تعلقی کے کاغذات پر سائن کیے تھے۔ ایک نیا رشتہ بنا تھا، ایک پرانا ختم ہوا تھا۔ نکاح کے بعد فیضو اس کے کمرے میں آیا تھا۔ نور، ہم دوست تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نکاح ایک مجبوری ہے اور مجبوری ہی رہے گا۔ یہ کبھی ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر اسے دیکھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، نکاح ہو چکا، شادی نہیں ہوگی۔ جب تک ہم دونوں نہیں چاہیں گے، یہ شادی نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، نکاح تمہاری مرضی کے خلاف ہوا، شادی تمہاری مرضی سے ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، کبھی یہ رشتہ ہماری دوستی کے بیچ نہیں آئے گا۔ ہم جیسے کل تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا اور اس نے سچ کہا تھا۔ وہ رشتہ کبھی ان دونوں کے بیچ نہیں آیا تھا۔ شادی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک بوتیک کی مالک بن گئی تھی، یہاں تک کہ فاطمہ کی وفات کے بعد وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا تھا۔ پاپا کو بیٹا مل گیا تھا اور بیٹی نے انہیں اپنا چہرہ دیکھنے کو بھی ترسا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ، اس کے آنسو بار بار اسے یاد آتے تھے۔ وہ اسے بھولنا چاہتا تھا، پر وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ دل اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے سننا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا، اس سے ملنا چاہتا تھا، پر ایسا کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کئی بار اس کے گھر کے سامنے آیا تھا، اسے دور سے دیکھ کر ہی اسے سکون ملتا تھا، جیسے اس کے کالج کے سامنے گاڑی میں بیٹھ کر اسے دیکھا کرتا تھا۔ پر وہ اس وقت بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ آج بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ آج پھر اس کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ وہ ہمیشہ اسی وقت آتا تھا، کیونکہ یہ وقت اس کے یونیورسٹی جانے کا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی۔ وہ آج بھی کالے رنگ کے جوڑے میں تھی۔ اس پر کالا رنگ بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے آج محسوس ہوا تھا، اس دن بھی تو اس نے کالا رنگ ہی پہنا تھا نا؟ اس دن کیوں نہیں محسوس ہوا اسے؟ اچانک اس کے دماغ میں اس دن کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ وہ ایک فائل دیکھنے میں مگن تھی جب فیضو اس کے آفس میں آیا تھا۔ کیسے ہو فیضو؟ اس نے پوچھا تھا، جبکہ فیضو اب اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں پہلے پھول ہوا کرتے تھے۔ وہ پھول کہاں گئے؟ وہ بیٹھا نہیں تھا۔ نکال دیے یہاں سے، نور نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھول دینے والا؟ فیضو اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے بھی نکال دیا زندگی سے، وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ زندگی سے نکال لینے سے کوئی دل سے نہیں نکل جاتا نور۔ وہ اس کی آنکھوں میں کرب دیکھ چکا تھا۔
میرے دل میں گنجائش نہیں ہے فیضو۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ محبت کے لیے صرف دل کا ہونا لازم ہے اور تمہارے پاس ہے یا پھر اب نہیں رہا؟ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ لنچ کے بعد بتاؤں گا، چلو۔ وہ اسے لے کر ایک ریسٹورینٹ آ گیا تھا۔ ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ کھانا کھا کم اور چمچ زیادہ چلا رہی تھی۔ فیضو اسے کافی دیر سے نوچ کر رہا تھا۔ کیا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے نور سے پوچھا تھا۔ مطلب؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ دل کے بنا رہ کر کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی بات پر نور نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایپیسوڈ 2 یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔